अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों को समेटने का मौका अता फ़रमाए। बहुत सारे नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह आखिरी अशरे पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। 23वें पारे का हम आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 23 का पहला रुबा सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से 22 से 83 तक है और सूरह सफ़ात की आयत नंबर 1 से लेकर 25 तक है। सूरह कदर में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान को शब कदर में नाजिल फरमाया है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी लैलतुल कदर की इबादत 83 साल की इबादत से अफजल है। सुनन इब्न माजा में लैलतुल कदर की बरकतों से महरूम रहने वाले को बदनसीब कहा गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर की रात ये मसनून दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा है, ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमाने को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। सही बुखारी में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रु लैलतल क़द्री फ़िल वित्री मिनल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश करो। यानी रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इसे ढूंढो। तकदीर के सारे फ़ैसले लैलतुल कदर में होते हैं। लैलतुल कदर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते हर काम के बारे में अपने रब से हुक्म लेकर उतरते हैं। इसलिए कहा गया है सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़जर। लैलतुल कदर तुलुए सुबह तक अमन और सलामती वाली होती है। लैलतुल कदर रमज़ान की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान, ज़िक्र अज़कार, नवाफ़िल, दौरे कुरान, सदका खैरात और दीगर नेक अमाल करने की बेहतरीन तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम लैलतुल कदर को पा सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से आज के पारे का आगाज़ हो रहा है। गुज़श्ता आयत में था, एक बस्ती में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कई रसूल भेजे। यहाँ अहले मक्का को भी ये बताना मकसूद था कि आप कोई पहली दफ़ा आपके पास रसूल नहीं आया कि तुम ईमान नहीं ला रहे हो, पहले भी रसूल आते रहे हैं। उस कौम ने तुम्हारी तरह जब अपने रसूलों को झुटलाया और अपने रसूलों को मनहूस कहा, रसूलों को जान लेने की धमकी दी, उनके खिलाफ चालें चली, साजिशें की जैसा कि तुम कर रहे हो, तो ऐसे हालात में एक शख्स शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम, रसूलों की बात मान लो, रसूल तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं मांग रहा। आइए आज की आयत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबालिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। उस शख्स ने जब तौहीद की दावत दी और आखिरत में जवाबदही का भी एहसास दिलाया तो बहुत ही प्यारे अंदाज में बात की और अपनी कौम की खैर ख्वाही की, उनकी ठीक रहनुमाई की। मुफस्सिरीन इस शख्स का नाम हबीब वखार बताते हैं। वल्लाहु आलम। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूँ, हालांकि अगर खुदाए रहमान
مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی اپنے ایک بندے نے جب توحید کی دعوت دی تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ اسے شہید کر دیا۔ اور دیکھیں شہید جو ہوتا ہے نا، وہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اور اس شخص سے، یعنی جب وہ شہید ہو گیا تو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کی فکر ہو رہی تھی کہ کاش انہیں پتہ چل جائے، وہ ایمان لے آئے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ پہلے 3 آئے نا، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، یعنی وہ ماضی کا حصہ بن گئے۔ دنیا میں تو نہیں آئیں گے نا، لیکن عالم برزخ میں لوٹیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْکُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بیچان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے بہت ہی پیارے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کتنے ناشکرے ہیں یہ، افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ سائنس سے آج جا کر پتہ چلا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پہلے یہ سب بتا دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے ان کے لیے ایک نشانی اور ہے، وہ رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، یعنی 27ویں شب کو پھر باریک ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کو اب جا کر پتہ چلا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہاں حضرت علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ آج کل کی ایجادات کا ذکر ہو رہا ہے، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک وقت خاص تک
زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اعراض برتتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جنہیں اللہ نے خود نہیں کھلایا، کیونکہ اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، انہیں ہم کیوں کھلائیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، ایک چیخ ہوگی، کہا جا رہا ہے، جو یکا یک انہیں عین اس وقت دھر لے گی جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی کھیل کود کر رہے ہوں گے، بحث مباحثے کر رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یعنی قیامت کا ذکر اب آ رہا ہے آگے، قیامت کے دن کا، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یعنی چاروں نے چار یہ وہاں سے پھر نکلیں گے، یہ وہی چیز ہے، وہ کہیں گے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، یعنی یہ تو قیامت ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے اور رسولوں کی بات سچ تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، یعنی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب انہیں سلامتی کے پیغام بھیجیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، آمین۔ اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی، یعنی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، یعنی شیطان نے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں، یعنی اس کے بدلے میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف بولیں گے یہ سب کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی مٹا دیں، برابر کر دیں، گناہوں کی وجہ سے بھی دیکھ ہی نہ سکیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساتھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، یادداشت اس کی جو ہے وہ بچوں کی طرح بہت ہی ہر چیز بھولنے لگتا ہے، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی عقل الٹ جاتی ہے، بچہ بن جاتا ہے، بات بات پر ضد کرتا ہے، روتا ہے، مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو
شعر نہیں سکھایا ہے۔ اب رسالت کے برحق ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے؟ مزید نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، یعنی دودھ پیتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں خون بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سفید دودھ اس خون میں سے الگ کر دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے فَلَا يَشْكُرُونَ، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، یعنی یہ نعمتوں کی کیسی شکر گزاری ہے؟ اور یہ پھر امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ سے سفارش کریں گے ان کے معبود، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بن جائیں گے، یعنی خود اپنے پوجنے والوں کو پکڑوائیں گے۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اب انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ سیدھا ہو چکی ہیں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اسے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ کہے کن فیکن، یعنی اسے بس حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اب ہم سورۃ الصافات کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو یعنی قریب ترین آسمان کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین مالائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے، یعنی وحی کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ یعنی انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو یعنی مشرکین مکہ سے، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی ان کو، یعنی سمجھ کر نہیں دیتے۔ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، یعنی توحید کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا
پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر سے زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں، یعنی جب ہمارا گوشت مٹی میں گل سڑ جائے گا، کھاد بن جائے گا، پھر کیسے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، یعنی ڈانٹ ہوگی، پکار ہوگی، اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ حکم ہوگا، گھیر لاؤ ان ظالموں کو، یعنی ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مَا لَکُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی دنیا میں تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو پوچھتے تھے اور تم کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے، اول تو قیامت آئے گی نہیں، ہم زندہ کیے ہی نہیں جا سکتے، اور اگر کچھ کا یہ عقیدہ تھا کہ شاید ہم زندہ ہو ہی جائیں تو کہتے تھے یہ ہے نا ہمارے مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں نہیں مدد کر رہے آج؟ یہ پارہ نمبر 23 کا پہلا ربع سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے 83 تک ہے، اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 1 سے 25 تک ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیات ہیں 22 سے لے کر 27 تک، اس میں رجل مؤمن کا ذکر ہے، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رجل مؤمن جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے، اس کے بعد بھی اپنے قوم کے لیے خیر خواہی ہو، اور اس دنیا میں بھی ہم جب تک زندہ رہیں دوسروں کی مدد کرتے رہیں، ان کی خیر خواہی ہمارے دل میں ہو۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 47 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردان بنائے، ان نعمتوں سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جو عذاب زدہ اقوام کے واقعات ہیں ان سے ہم عبرت پکڑیں، شعوری ایمان لا کر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہماری بہترین مغفرت فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 67 تک، ان آیات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے جو کہ عذاب مانگ رہے تھے، اور جب قیامت آئے گی اور عذاب آئے گا تو پھر وہ خود کو چھڑا نہ سکیں گے اور نہ ہی اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں آج ان کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے اور ایمان لا کر اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 69 سے لے کر 83 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق اور ساخت پر غور کریں، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، اور بتائیں کہ جو انہوں نے معبود بنا لیے ہیں وہ کیا تخلیق کرنے پر قادر ہیں، اور جس رب نے پہلی بار سب کو تخلیق کیا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں پر غور و فکر کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی راہ میں نعمتوں کو لگائیں۔ اللہ نے جو بھی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی وقت دیا ہے، جو بھی اسباب دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ لگانے کی
توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک میں مشرکین کو فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا اور ہر جاندار کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اپنے قرآن کے نزول کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، فرشتوں پر انگارے اور جو جھٹلاتے تھے اور جو قرآن کی خبریں لینے آتے تھے، جھٹلانے والوں کو بتاتے تھے، ان پر برساتا ہے اللہ، یعنی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والوں پر عذاب بھی لانے والا ہے۔ قیامت کے دن یہ جو ان کے معبود ہیں یہ ان کی کوئی مدد نہ کریں گے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم آج جو لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا بہترین استعمال کریں تاکہ ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے اور ہم اس دنیا میں ایک اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ آمین۔